बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से यहाँ पे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल टीम आपसे मुखातिब है। हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं मीडिया के ख़वातीन व हज़रात आप सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं। नहायत ही अजीज़ साथी हमारे सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब, जो कि एक सीनियर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक निजी न्यूज़ चैनल GNN में इंटरव्यू करके वो बाहर आए और इन पे एक कातिलाना हमला हुआ। मैं ये बात कहता चलूँ कि ये कातिलाना हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, एक दिन पहले भी हुआ और उसको जिस तरह भी हुआ वो ख़ुद भी रऊफ़ हसन साहब आपको बताएंगे। इन्होंने उसके बारे में कोई ज़्यादा सोच नहीं की, वो कि मैं नाराज़ हो रहा था कि आपको फिल-फौर वो भी रिपोर्ट करना चाहिए था। उसके बाद वो बच बचाओ परसों हो गया, पर कल जो कातिलाना हमला हुआ और जिसकी वीडियो फुटेजेस आपने देखी, ये रब्बुल इज़्ज़त ने रऊफ़ हसन साहब को एक दूसरी ज़िंदगी दी है। जिन्होंने मारने की कोशिश की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। एक ब्लेड अटैक, ये शारा काटने की थी। दूसरा, आपने इनके चेहरे पे या आप वो कट देखें सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो एक छुरी नमा और शार्प एज्ड वेपन जिसको कहते हैं, तेज धार वाले आला के साथ इनका पूरा ये साइड जो है वो उन्होंने चीर डाली। और यहाँ पे आप साथियों को ये मैं बताना चलूँ, और यहाँ पे आपके साथी जो डॉक्टर्स भी हमारे हैं ख़ानदानों में या बाकी भी, उनको पता होता है कि आपका सारा नर्व सिस्टम इधर से होता है और खुदा न खास्ता बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिससे अल्लाह ताला ने बचाया। उसके बाद जिस बहादुरी के साथ मेरे बड़े भाई रऊफ़ हसन साहब ने सारी चीज़ को टैकल किया, रात तक पिम्स में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना, मेडिकल लीगल रिपोर्ट हुई और FIR के लिए पुलिस आई। यहाँ पे फिर मसला शुरू हो जाता है ख़वातीन व हज़रात। जो मैंने आपको हादसा बताया वो हो गया, पर इशू जब आता है जिसके ऊपर फिर हम लोग उंगली उठाते हैं, जिसके ऊपर फिर हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फिर बात करते हैं, और हम लोग जब बात करते हैं कि खला में तो बाकी सारी की सारी दुनिया जो है वो खलाई मखलूक को ढूंढने के लिए जाती है, हमें तो ज़मीन पे वो नज़र आ जाती है। सो लिहाजा FIR जो लॉन्च हुई है उस पर बाकायदा जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीज़ें रऊफ़ हसन साहब ने वाज़े तौर पे लिखी, वाज़े तौर पे बताया। पर जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। वो एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो शहनशाह मुहर्रर साहब जिन्होंने वो लिखी है, वो किसके कहने पे लिखी है, वो किसके प्रेशर पे लिखी है, वो हमें सामने लाएं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी कि एक शख्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ना उनका बटवा लिया गया, ना मोबाइल फोन छीना गया, ना कोई और चीज छीनी गई, सीधा एक कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। और फिर आप कहते हैं कि उसको आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ़ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यहां पे ये भी कहता हूं, और ये जुडिशल कमीशन फिल-फौर बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस का खत था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, जहां पे उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि उन जजेस के ख़ानदान के मेंबरान को एजेंसीज के लोगों ने, और उन्होंने नाम लिख के कहा कि ISI के लोगों ने जाके उनको ज़दकोप करने की कोशिश की, तो ये वबा
دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ. اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے. اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا. یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں اور یہ ہم لوگ انیشیٹ کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات رول آف لا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں چلے گا. اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں لا قانونیت ہے. اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ، انگریزی میں اس کو ڈزمل کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی اس کو 0+0+0 ہی کہہ سکتا ہے. لا قانونیت بڑھ رہی ہے. پولیس کے لوگ، اسلام آباد پولیس کے لوگ، مختلف تھانوں کے لوگ جو ہیں وہ جا کے چوکیوں پہ یا ناکہ بندیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رشوت اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، نہ کہ وہ اس طرح کے وارداتوں کا روک تھام کریں. اور یہ دن دہاڑے واردات ہوئی تھی. وہ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ، وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں؟ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگتے ہیں تو فیشل ریکگنیشن نادرا سے کر کے شام ہونے سے پہلے وہ ٹیمیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کھوج لگ جاتی ہے، رنگ فینسنگ ہو جاتی ہے. تو ابھی 24 گھنٹے کے ہو رہے ہیں تو ابھی تک ان لوگوں کی کھوج انہی ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں کی گئی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف غلط کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے. بہت شکریہ. اوور ٹو رؤف حسن صاحب. عمر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جی مجھے میرے بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کافی کچھ کہہ دیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں. پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے، اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا، وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اداروں کو کس طریقے سے ڈس فنکشنل کیا گیا ہے، اداروں کی کیسے تسجیل کی گئی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کے عوام کی کیسے تسجیل کی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ 2-1 سال کا جو ایک نیریٹو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے ریاست کا جو جبر، جو ظلم اور جو فسطائیت پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اس کا کوئی پیدل ملتا ہے. مجھے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی، کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ روا نہیں رکھا گیا پی ٹی آئی کے اوپر. ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے بعد جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود، ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں. یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی
جس گھروندے میں بیٹھا ہوا ہے, جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے, یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے, اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا. تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے, اور یہ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کر لیں. لیکن پاکستان کے عوام نے ہر اس قدم کے اوپر, جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی, انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت, شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے. ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے. آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی حکمران چنیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا. 2/3 میجورٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی, اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی, جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا, وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی. اسی کے ذریعے, اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا. اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا, اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا. لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں, پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا, وینڈلائز کیا گیا, عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی, گھروں کی چار دیواری کی تذلیل کی گئی. کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا گیا. اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے. اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا, خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا. یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے, پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے, پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے, ان کے جذبے کو, ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے, کمزور نہیں کر سکے. اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ, لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی, ڈکٹات تھی, وہ مانے ہوئی. اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں, جوڈیشری ہو, اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہیں منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا. انفارچونیٹ بات ہے, لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا, بلکہ ملک پاکستان, ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو, جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے. میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے. میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے آنکھوں میں آنسو آ جائے گی جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کس قانون کے تحت ہوا ہے, کس آئین کے تحت ہوا ہے, کون ہے کروانے والا. کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے, قانون بتایا جائے, اور وجہ بتائی جائے ہمیں. آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, 3 دن پہلے, 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا. اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا, وہاں سے میں باہر نکلا ہوں, میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا, تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے. اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا. 3 تھے یا 4 تھے. یہ آئے ہیں, انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا, مجھے پکڑا ہے, مجھے مکے مارے ہیں, اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار. میں کسی طریقے سے گاڑی میں, میرے پاس ریموٹ تھا, میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں. اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے, مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں, اور جو کچھ ہوا وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے. اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے, آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن, آج ہم نے تلاش کیا. سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. دے وینٹ فار مائی جگولر. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے, گلا کاٹے.
وہ اس وقت میں, اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا. جب یہ اٹیک لگا مجھے, اس میں ڈک کر گیا, اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا, اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا. تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی. لیکن میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا. یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے, لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک, اس ریاست کی روح کے اوپر, اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر, وہ ایسے زخم ہیں, وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے. وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے, اس کی پارٹی کو, عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی, اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن, لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے وہ لوگ, وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں, اور وہ انہوں نے اس کی, ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں, میں اس ملک کا مالک ہوں, میری ڈکٹاٹ چلے گی, کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بغیر. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے, میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے, یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے, اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے, وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی, تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ, فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میری ان سے یہ کہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ سے کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے, فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں, اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا, اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماریے, جہاں چاہتے ہیں, ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے
میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سرنگوں نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ہم قائم ہیں، ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے۔ وہ باہر آئے گا، وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔ سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شواہد وہ موجود تھے، فورنزک کے پاس موجود تھے، اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ وہ ویڈیو موجود ہے، وہ بندہ موجود ہے، سارے شواہد ہیں، وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں، پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی، اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور آخری پوائنٹ میری طرف سے، پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے، پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی، اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ، آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ بات کر لینے دیں۔ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے، جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف اظہر صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی، میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی FIR باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی، اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح بے لباس کیا گیا، اگر اس کی FIR ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے ساتھ ہوا، جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری وہ FIR سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ 5 ججوں میں سے ایک جج نے کہا، میں اشارتاً کہوں گا کہ میں، میری بیوی، میری بہو، میرا داماد، تم بہادر تھے، کھڑے ہوئے قوم کے لیے، قوم کی عزت و توقیر کے لیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹی ارشد شریف کا دیکھ لیں، عمران ریاض کا دیکھ لیں، سمیع ابراہیم کا دیکھ لیں، آپ بھٹی صاحب کا دیکھ لیں، کتنے ظلم جو ہے انہوں نے ڈھائے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر مانسرا کے لوگ 8 فروری کو بہت بڑے پاکستان کے قومی مجرم کو پہاڑوں میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ نوشائی دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پہ حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے، اور اس کے یہ سارے صفائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں رؤوف صاحب پہ جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا، میں اس کی شدید الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے مذمت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے، اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے؟ آپ نے کیا سبق مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا؟
لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ، تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے۔ اور میرا خیال ہے میں نوید دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے KPK سے اٹھے گا۔ ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے، وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804 اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بہا دیں گے۔ اور اگر 76 سال کے اس بزرگ کو تم نہیں جھکا سکے اور نہ تم جھکا سکو گے، تو مجھے اپنے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کو، اس کے نوجوان کو، اس کی بیٹیوں کو، بہو کو کبھی بھی نہیں جھکا سکو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال آپ کا جی؟ ایک بینر ٹکا خان ثانی صاحب، سب سے بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں وزیر قانون یا یہ کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ FIR میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہے، اس کو کور FIR دیکھیں۔ ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا۔ بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے، کیس آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتا ہے۔ جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا، او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے، ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو۔ ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں، کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں۔ ایک ٹارگٹ کیا گیا، ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اسیسنیشن، قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ATA کے پرچے ہوئے ہیں، ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں، ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں، پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقف اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تفصیلی سوال کہ آج آپ کی ملاقات میں رحمان صاحب سے لوگ صاحب کافی تیز رہے ہیں، بات کرتے ہیں تو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب آپ ملاقات میں جا رہے ہیں، آپ تحریک میں ایک جان وہ ڈالنے جا رہے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان سے کس طرح؟ دیکھیں جی، دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ شرازی صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، دو چیزیں آپ یاد رکھیں۔ یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا، یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے، یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے۔ ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے، ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو جو بھی کوئی شخص ہو، معلوم ہو نامعلوم ہو، زمینی مخلوق کے اوپر مخلوق ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم ایک چیز پہ قائم ہے، جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ، وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے، جو کنوکشن ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں، ہم نے وہ کفن سر پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کس کے اوپر FIR نہیں ہے؟
किसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, किसके घरों पे रेड नहीं हुआ? क्या हम पीछे हटे हैं? नहीं, और ना ही हटने वाले हैं। एक चीज गारंटीड है जिंदगी में, एक चीज जिसकी गारंटी है वो है हम सब ने मौत को चखना है। किसी ने पहले आना है, किसी ने पहले जाना है, और ये चीज हमारा ईमान का हिस्सा है, वो हम लोग नहीं डरते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जी मैसेजेस हम लोग किसी का नहीं सुनते होते, ना हमने कोई परवाह है। हम लोग अपने मिशन पे कायम है, और वो मिशन है हकीकी आज़ादी, आइन और कानून की पासदारी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा जुडिशल कमीशन बनाएंगे, ये किस सतह कमीशन हो? सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मौजूदा जज हो, साबिक जज हो, और ये मुतालबा आप किससे करें? आज़ाद जजेस साहब यहाँ पे आपका ये अभी चीफ जस्टिस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लाकानूनियत जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात उसके एक सीनियर मोस्ट लीडर को, एक गुनाह लीडर को, आपके प्रेस के बहन भाइयों के साथ इनका रोजाना ताल्लुक होता है, ये अकेले गाड़ी चलाते हैं, इनके पास कोई छुरी भी नहीं होती गाड़ी में, एक ब्लेड नहीं होता, इन पे ये चीज़ हो सकती है, तो पाकिस्तान में और बिलखसूस इस्लामाबाद में दारुल खिलाफे में कोई शख्स मादिया खातून महफूज नहीं है। इनको ये इनिशिएटिव खुद लेके और सबसे पहले इसको इख्तिताम तक पहुँचाएँ। सॉरी, आवाज़ नहीं आई आपकी। सब हमारी सिक्योरिटी जो अलाउड थी वो विड्रॉ। हाँ, यहाँ पे मुझे खालिद खुर्शीद साहब बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी अलाउड थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है इनसे। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ मुझे ये बताएं कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं, कोर्ट हेयरिंग्स के लिए जाते हैं, कौन सी सिक्योरिटी होती है? हमारा भरोसा अपने रब पे है, और हम लोग सारे के सारे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी जो ये प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता कि कौन लोग हैं कौन नहीं है। मैं आपको इसी जगह पे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुजरात में आपके GNN के और बाकी रिपोर्टर्स थे, 4 रिपोर्टर्स पे जो तशद्दुद हुआ, तो DPO ने जो SP इन्वेस्टिगेशन था उसने कहा था कि जी, मैंने जब उसको पॉइंट आउट किया, निशानदेही की, उसने कहा जी ये हमारे लोग ही नहीं है। पंजाब पुलिस की वर्दी में उसने वाज़े तौर पे कहा कि जी हम लोग जानते नहीं है, यहाँ पे तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज घूम रही हैं, इंटेलिजेंस के लोग पंजाब पुलिस की वर्दी में है, तो किस पे आप भरोसा करेंगे? फजल साहब आपने हमेशा मुफाहमत की बात की है, कल जो वाक़या हुआ इसके बाद भी क्या मुफाहमत का कोई रास्ता बचता है? कल के मैं मुफाहमत की बात करता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जी इस मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने असूलों को कभी नहीं छोड़ा। ना मैंने कभी कहा है कि हम अपनी असूलों को दरगुजर करेंगे। इस वाक़े के बाद तो मुफाहमत का सोचना भी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो मेरा ख्याल है एक ट्रेविस्टी हो गया। आई थिंक बहुत गलत काम मैं शायद आपको पता नहीं, मेरा पहला जॉब इन लाइफ वॉज मिलिट्री, तो मैं भी ट्रेनिंग से गुजरा हूँ। जब वो ग्रैपल किया तो वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे जिनमें के जो दे वो वेल ट्रेंड बॉडीज़, टॉट मसल्स। तो वो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे, और ख्वाजा सरा के जो लोग हैं उन्होंने भी डिसोन कर दिया उनको, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई। दे वो वेरी वेल ट्रेंड पीपल। एक मिनट इसका यहाँ सर
میرے سامنے اگر وہ لائے جائیں آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں تو موجود ہے، دوسری بات CCTV فوٹیج ہے، میرے سامنے بھی اگر آئیں تو میرے ذہن میں ابھی تک ان کے خاکے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. جی یاسر بھائی. تھریٹن دھمکی دے رہے تھے، مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، وہ مار دیں گے، آپ مار دیں گے. میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں، مطلب شاید بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں دیا کسی نے، کوئی یو نو لائک دے آر. انہوں نے توڑا، باقاعدہ نکلز مارے، انہوں نے شیشہ توڑنے کی کوشش کی. بٹ صاحب جی کل ریسکیو کیا ہے. ایک سے آپ پہ ریپیٹ. میں نے آئی ٹوک اٹ ویری لائٹلی، آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، ہو گیا، ایک آڈ بیہیویئر ہے، کچھ لوگ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ 2 دن آپ کے اوپر لگاتار جو ہے وہ اٹیک، لگاتار نہیں، ایک دن کے بریک کے بعد. 2 دن لگاتار ہو گئے نا، ایک دن کے بعد. تو سر آپ کا جو شیڈول ہے ان تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہی مسئلہ ہے. یہ کون پہنچاتا ہے؟ یہ سوال میرا آپ سے. آپ کے آفس میں ہے یار، آپ بتائیں. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو.